मेन बलूचिस्तान को सप्लाई बिजली की जाती है, वहाँ एक बड़ा खंबा गिर गया था, उसे इमरजेंसी तौर पर वज़ीर आज़म की हदायत पर हमने बहाल किया। इसी तरह जो कोयटा को सप्लाई जाती है, वहाँ भी 3 खंबे गिरे थे, वो हमने रिस्टोर किए हैं बहुत मेहनत से। और मैं वो NTDC को और बाकी जो दूसरे इदारे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके अफसरान ने और उनके कारकुनान ने बहुत मेहनत की है, जो कि आम तौर पे जो कहा जाता है कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो काम नहीं करते, उसके बरक्स उन्होंने दिन रात लगाकर अपनी मेहनत से वो बिजली बहाल की है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में सवात में और जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, सवात में, दीर में और बन्नू डेरा इस्माइल खान टांक में कुछ इश्यूज पैदा हुए थे, वो भी अब मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। कुछ जगहों पर आर्जी बहाली की गई है, लेकिन बिजली वहाँ फराहम की जा रही है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में ये तमाम लाइनें जो हैं वो बाकायदा तौर पर जहाँ भी खंबे गिरे थे, बहुत सारी जगहों पर खैबर पख्तूनख्वा में वो खंबे जो दरियाओं के करीब थे या उनके बेड में थे, वो पूरे बह गए पानी के रेले के साथ, तो उन्हें हमने रिस्टोर कर दिया। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ है कि साबिका जो इस किस्म के कुदरती आफात का जो रिकॉर्ड है उसके बरक्स इस दफ़ा बिजली का निज़ाम जो है उसे फौरी तौर पर जितनी जल्दी इंसानी तौर पर मुमकिन था उसे बहाल कर दिया गया है। रात को हमें एक और चैलेंज है जिससे हम इस वक्त निपट रहे हैं कि हमारा दादू का जो ग्रिड स्टेशन है, जो बड़ा अहम है बलूचिस्तान और जनूबी सिंध की सप्लाई के लिए, उस पर ख़तरा पैदा हुआ, अभी भी मौजूद है कि पानी का एक रेला जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमने पूरी रात उस पर मेहनत की है और उसके इर्द गिर्द एक मिट्टी खोद कर वहाँ से एक बंद बांधा है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके जो मेन रूम को, क्योंकि दादू की हिफाजत बेहद ज़रूरी है। दादू शहर जो है वो इस वक्त चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल ट्रांसमिशन कंपनी के एहलकारान का, दादू के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, इंतज़ामिया है, और वहाँ जो करीब तरीन अफवाज पाकिस्तान की तैनाती है, उन सब ने मिलकर रातों रात जो है वो हमें एक्सकेवेटर्स फराहम किए हैं, जिससे हमने वो बंद अक्सर बना दिया है, मुकम्मल हो रहा है और बहुत सारी जगहों में वहाँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एफर्ट की है। बाकी उसके अलावा जो मुल्क में रूटीन की जो ज़्यादा खसारे वाले फीडर हैं या यहाँ से कम बिल हमें मौसूल होते हैं, वहाँ रूटीन की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है, लेकिन अल्लाह ताला के करम से बिजली का जो निज़ाम है वो बहाल है। इस पर ज़रूर, क्योंकि उसी वक्त जब हम इस शहर में एक फसादी इज्तिमा की बातें सुन रहे थे, ऐन उस वक्त हम लोग जो थे वो दादू ग्रिड स्टेशन को बचाने की कोशिश में मसरूफ़ थे, और यही फ़र्क है जो जमहूरी और आइनी अमलदारी के लिए ये जमहूरी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में काम कर रही है, और वो लोग जो इस मुल्क में फ़साद फैलाना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती, आप सब ने भी कल का जो फसादी इज्तिमा है वो देखा है कि जो करोड़ों रुपए उसकी इस तशहीर के ऊपर, उस जलसे के ऊपर, उसके स्टेज के ऊपर, उसकी लाइटिंग पर कम से कम तखमीन आए कि 10 करोड़ रुपया खर्चा है। तो काश से 10 करोड़ रुपए सैलाब मुतासरीन के मुंह में कोई नवाला डालने के लिए इस्तेमाल होते। काश ये 10 करोड़ रुपए उन नसीराबाद बलूचिस्तान में, जाफराबाद में, दादू में, नौशहर फेरोज़ में, ख़ास तौर पे खैरपुर, नाथन शाह जो है वहाँ, ये सब इलाके हैं जो हमारे रेडार से दूर हैं, लेकिन जहाँ लोगों को ज़रूरत है। हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन अगर किसी जत्थे के पास 10 करोड़ रुपए हैं जलसे के लिए, तो बेहतर यही था कि ये उन सैलाब मुतासरीन के लिए इस्तेमाल होते। इसी तरह गालिबन
سیلاب متاثرین کے لیے حکومت پنجاب کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ نے بھی پڑھا ہے کہ وزراء کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے 30 کروڑ روپے موجود ہیں، اور کل ہی اس کا جو ہے وہ ٹینڈر سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ ترجیحات ہیں کہ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین کے خیموں میں جا کر ان کی نومولود بچیوں کو گود میں اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہاں اس ملک میں دھمکیاں اور فساد پیدا کرنے کی جو ہے وہ ہمیں تھریٹس دی جا رہی ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور میں بعد میں، کیونکہ اس وقت ہم مصروف تھے دادو کے معاملے میں، لیکن بعد میں جب ہم نے گجرانوالہ میں جو فسادی تقریر ہوئی، میں تو ڈھونڈتا ہی رہا، اس میں غالباً سیلاب کا لفظ نہیں تھا کل کہیں بھی پوری تقریر میں۔ تو جہاں 3 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں، ہم نے 16 لاکھ گھر بنانے ہیں، ہم نے کروڑوں لوگوں کو راشن پہنچانا ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں، لیکن جو دعوے دار ہیں وہ یہ ان کے منہ سے سیلاب کا لفظ کل نہیں ہم سن سکے اس پوری تقریر میں۔ اور کوئی ہمیں بتا دیتے کہ اچھا جی یہ جو 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ ہیں، ہمیں کیونکہ اس فسادی جماعت کو خیرات اکٹھا کرنے کا بھی دعویٰ ہے، تو کہ جی ہم کس طرح ان کو ہم امداد پہنچائیں گے، یہ ہمیں کوئی بتا دیتے سلوشن، ہمیں یہ بتا دیتے کہ اس وقت جو پوری کوشش ہے کہ پورے ملک کے جو کاشتکار ہیں وہ آنے والے سیزن میں گندم کی بوائی کر سکیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کس طرح ان کی مدد کی جا سکتی ہے، یا جہاں جو ہے سیلاب کی وجہ سے کیچڑ پھیل گیا ہے تو وہاں کون سی فصل لگانی چاہیے، اس کی ہم نے کوئی بات نہیں سنی۔ عوام کی فلاح کا ایک لفظ بھی نہیں تھا، صرف میں اور میں تھا۔ یا تو ہمیں بتا دیتے کہ اچھا جی اب جو صورتحال بنی ہے اس میں ہم نے نوجوانوں کے لیے نیا روزگار کیسے پیدا کرنا ہے آنے والے دنوں میں، یا ملک کی معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، وہ تو یہ تک نہیں بتا سکے کہ ان 4 سال میں انہوں نے کیا کیا تھا جب ان کی حکومت تھی۔ تو ہمارے سامنے محترم حضرات ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان میں آئین کو ایک فسطائی چیلنج کا سامنا ہے، ایک فاشسٹ جماعت ہے جو جھوٹ کے ذریعے، جو تشہیر کے ذریعے پاکستان کے عوام کو گمراہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں، اور چونکہ چوری کی ہے تو پھر تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ تھا، جس کی تکلیف اور سزا ہم سب بھگت رہے ہیں، اس 2019 میں ہوا تھا اور اس پر عمران خان کے دستخط ہے۔ اس کو دوبارہ جو IMF سے گفتگو کی گئی تھی، جو ریوائیو کیا گیا تھا فروری میں، اس پر بھی عمران خان کے دستخط ہیں۔ تو آج یہ سارے معاملات جن سے پاکستان کے عوام کو تکلیف ہے، اس کے اوپر فسادی ٹھپا لگا ہوا ہے۔ اس آپ کے ہر بجلی کے بل پر ایک عمرانی ٹھپا لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کام کیا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تو نہیں آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیٹ بینک کو تو انہوں نے بیچا تھا نا IMF کے سامنے، اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے انہوں نے پاس کروایا تھا، تو ہم تو اس سودے کا حصہ نہیں تھے، اور جو سودے انہوں نے کیے ہیں وہ چاہے آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی کل خبر آئی کہ یوٹیلیٹی سٹور میں ان کے دور میں 6 ارب روپے کا گھپلا ہوا، یا کووڈ فنڈز میں محترم خواتین 140 ارب کا گھپلا کم از کم ہوا، جو اٹارنی جنرل آڈیٹر جنرل نے کہا۔ توشہ خانہ کا کوئی جواب نہیں ہے، اور لیکن اس کی جو بہترین مثال جو ہے وہ محمد شہباز رہے گا انشاءاللہ۔ اور کیونکہ ہم نے کام کر کے دکھایا ہے، ہم نے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، ہم نے اس شہر کو سنوارا ہے، اس ملک کو سنوارا ہے، آج بھی سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ملک کو دیوالیے سے بچایا ہے، ایک دن بھی جو ہے یہاں پیٹرول کی شارٹیج نہیں ہونے دی، قائم رکھا ہے۔ بہت تکلیف ہے، میں خود ذاتی طور پر اس کا دکھ ہے مجھے اس بات کا، بجلی کے بلوں کی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جتنی ہمت تھی شہباز شریف نے اس ملک کے 74% صارفین کو ریلیف دیا ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں۔ 300 یونٹ
کا انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ ریلیف دے دیا گیا ہے، اس میں ہم دیر بھی نہیں کرتے ریلیف دینے میں، فوری طور پر وہ ریلیف دے دیا گیا ہے۔ تو یہ سب کام جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے، جنہوں نے کام نہیں کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اور انہوں نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ پاکستانیوں کی آزادی، پاکستانیوں کی ترقی کے دشمن کبھی بھی ہماری راہبری نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ یہ جو آج کا فتنہ اور فساد ہے، یہ اگلے چند مہینوں میں آپ کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی عملداری قائم رہے گی۔ عمران خان نے کل اپنے جلسے میں کہا ہے کہ ہمارے دور میں بجلی کا یونٹ 18 روپے تھا، آج ٹیکس ڈال کر 54 سے 60 روپے کا یہ جو پرائم منسٹر کی حکومت ہے یہ دے رہی ہے۔ دوسروں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ جلد IMF کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اور ایک اور ایڈ کر لیجیے کہ کل شہباز شریف صاحب کی جو IMF سے ساتھ ان کی تقریر تھی، اس کے بڑے میمز بنا کے چلائے گئے ہیں۔ دیکھیے تماشا لگانا تو ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ عمران خان کا فسادی تماشا ہے جس کی طرف آپ نے ریفرنس دیا ہے۔ اگر عمران خان میں اتنی قابلیت ہوتی تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو آگاہ کرتے کہ کیا چیلنجز ہیں، اور ان کے لیے بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی ہمارے دور میں اتنا تھا اور آج اتنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اب 1 مہینہ مزید رہ گیا ہے، بجلی کی قیمت نیچے آئے گی، کیونکہ ہمیں اس موسم گرما میں پاکستانیوں کو لوڈ شیڈنگ سے بچانے کے لیے ہم نے اپنے تمام جتنے بھی پاور سٹیشنز تھے وہ چلا کر لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول رکھا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ بیچ میں وقتاً فوقتاً چند دن پرابلم آتا تھا اور ہم اس کو ریسولو کر لیتے تھے۔ تو ہم تو مسئلوں کو حل کرنے والے ہیں اور پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے والے ہیں، وہ صرف الزام لگانے والے ہیں۔ ان کے الزام کا بہترین جواب یہی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر سے آپ کو نظر آنا شروع۔ اچھا سر، گجرانوالہ کا جلسہ کل ہوا ہے، اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی وی والے کہہ رہے ہیں کہ بڑا کامیاب جلسہ تھا۔ دوسرا، کل عمران خان صاحب نے جلسے میں پھر کہا کہ اگر ہماری معیشت نیچے جاتی ہے یا ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جاتا ہے تو اداروں کو نام لے کے اسٹیبلشمنٹ کا کہ یہ قوم جو ہے وہ ان کو ذمہ دار ٹھہرائے گی، تو کیا اداروں کا نام لینا اس طرح جلسوں میں یہ ٹھیک ہے؟ اور جلسے کی قوم ذمہ دار ٹھہرائے گی اس فسادی عمرانی ٹولے کو جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، اپنے عمل سے بھی اور اپنی گفتگو سے بھی۔ جب پاکستان کا وزیر اعظم جا کر پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرے گا کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی